अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न इद्दतश शहूरि इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह मिन्हा अर्बअतु हुरुम व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद हमेशा से 12 है और इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं और यही सही दीन है। देखिए, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा किस रोज़े की अहमियत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के महीने शहरुल्लाहिल मुहर्रम की। अब देखिए, महीने तो सारे ही अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं और सब के सब अल्लाह ताला ही के बनाए हुए महीने हैं, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाहि मुहर्रम कहा कि अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ास महीना है रोज़ा रखने के लिए रमज़ान के महीने के बाद, इसलिए कि 10 मुहर्रम को जो रोज़ा रखा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे 1 साल के गुनाहों का इसको कफ़ारा बना देगा। अब देखिए कि रमज़ान से पहले मुहर्रम का रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के अय्याम में भी रखते थे और कुरैश के लोग जो थे वो भी इस रोज़े को रखते थे और काबे को ग़िलाफ़ भी चढ़ाते थे और उनका ये ख़्याल था। और कुछ रवायात ऐसी आई हैं जिनकी सनद के बारे में मुकम्मल तसल्ली नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था। इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उनकी कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी 10 मुहर्रम को, तो उन्होंने अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पे रोज़ा रखा था। इसलिए जिन दिनों में रोज़ा रखा जाता है उन दिनों के अंदर इससे उलट काम करना हराम है, यानी कि लोगों को सबीलें लगा के पानी पिलाना, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। और फिर एक बात और भी जहन में बिठानी चाहिए कि क्या इन बातों को दीन बना लेना चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह बात बयान फरमाई है अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन यौम अरफा पे ये आयत नाजिल हुई थी, मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी है और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। लेकिन देखिए, लोग नई से नई चीज़ें, नई से नई बिदात, नई से नई खुराफात वो ईजाद करते रहते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी भी मैयत के ऊपर सोग नहीं करना चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए। और फिर गम मनाने का जो तरीक़ा अल्लाह ताला को पसंद है वो तो ये है कि इंसान उसके दिल के अंदर गम हो और उसकी आँखों से उसका इजहार हो। और जो शैतान को तरीक़े पसंद हैं, चीखो पुकार करना, मुंह पे थप्पड़ मारना, इसी तरह के दूसरे काम, जंजीर ज़नी करना और गालम गलोच करना, जाहलियत की पुकारना जिससे शैतान खुश होता है, ये सारे के सारे ही गलत काम है और इनसे बचना चाहिए और इनको दीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो उलूम नाजिल किए हैं
تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خاص دنوں سے یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے خاص ناموں سے یاد کرنا۔ اصل میں یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں کا بہت بڑا بڑا اجر دیتا ہے خاص دنوں کے اندر۔ انہی میں سے ایک 10 محرم کا روزہ بھی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ یہود کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نسبت وہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کا بھی دین اسلام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کا صحابہ اکرام کا اور آج تک ہم سب کا دین اسلام ہے، تو ہم زیادہ نسبت رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم جب تک سارے کے سارے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہتا ہے، لیکن کسی بھی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ جب بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کے مطلب خانہ کعبہ مکہ کے اندر جو حرم ہے وہی مراد ہوتا ہے، تو اس کو ساری کی ساری دنیا کی مساجد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح محرم کا جو روزہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد اس کو باقی روزوں کے اوپر اس کی فضیلت بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مساجد کی جو اہمیت بیان کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شرح کی ہے، خیر البقاء مساجدھا وشر البقاء اسواقھا، کہ جو بہترین جگہ اس دنیا کے اندر ہے بیٹھنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر، اور جو بدترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ اور جو بھی قوم جو بھی لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں سے کرتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح سے مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر فرشتوں کی محفل کے اندر فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح نمازیں جو ہیں فرض نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ 10 محرم کے روزے کے متعلق یا محرم کے متعلق فرماتے ہیں ما رأیت النبی یتفرع الصیام یوم فضل لہ علی غیرہ الا ھذا الیوم، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی خاص دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر ترجیح دیتے ہوں سوائے اس 10 محرم کے روزے پر، اس لیے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہ تو یہ ایسا دن ہے پیر کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اس کا روزہ رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ساری عمر جمعرات کا اور پیس کا روزہ رکھتے رہے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ تو اس کو قائم رکھے، اور اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا 10 محرم کے دن تو باقی جو ٹائم ہے وہ کچھ نہ کھائے پیے، اور پھر وہ مغرب کے وقت جو ہے اسی وقت پھر افطار کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہود جو ہیں ان کو دل سے مسلمانوں کے ساتھ شدید دشمنی ہے، اور بڑی نصیحت کرنے کے باوجود اچھا سلوک کرنے کے باوجود وہ لوگ جب باز نہیں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ بات کہی کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اصل روزہ تو 10 محرم ہی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ یہود کی مخالفت پسند تھی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی اور جب تک زندہ رہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ اسی طرح 10 محرم کے دن جمعے کو قیامت بھی آئے گی اور اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، اور جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے اس کی آواز اس قدر تیز ہوگی کہ پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ پھر مرنا شروع کر دے گی۔ اب دیکھیے کہ اسی 10 محرم کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ، کہ جو بہت بڑی سازش کا حصہ تھا۔ یہ وہی سازش ہے کہ جس کے تحت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی سازش کا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر ان کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان سارے کے سارے لوگوں کو جو شہید کیا گیا یہ سارا اسی ہی سازش کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، اور تم سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا نہیں۔ اب دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کوئی ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مستند بات ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کا مطالعہ کرنے کا اصول سمجھ لیجئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہم سب کو جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ جو بھی تاریخی حقائق وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، قرآن اور حدیث کے مزاج کے مطابق ہیں، ان کو قبول کیا جائے گا، اور باقی سینکڑوں ہزاروں بھی کتابیں اگر لکھ دی جائیں اور وہ قرآن و حدیث کے مجموعی مزاج کے، صحابہ کرام ان کے مقام کے خلاف ہیں، تو ان کو پاؤں کی ٹھوکر اس پہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں فرماتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے مومنین سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سب سے راضی ہو گیا تھا جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام ان کو، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ فَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر تم بھی ان کے جیسے اعمال کرو گے، ان کے راستے پہ چلو گے، تو تم بھی ہدایت پہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک هم المتقون، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ سارے کے سارے سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے یا کتابیں اس کے بھری ہوئی ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں اس کے خلاف جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سازش ہی کا حصہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر سیدھی لکیر کھینچی اور کہا انا حاضی صراطا مستقیمہ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور ٹیڑھے راستوں پہ نہیں چلو، اور کہا کہ یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں ان پر شیاطین بیٹھے ہیں، اور اگر اس کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر تم ٹیڑھے راستوں پہ چلو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام وہ سارے کے سارے ہیں، وہ سب سے صحیح اور سیدھا راستہ ہے، اور جو بھی اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جاتا ہے تو وہ غلط راستہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشباب الاہل الجنہ، کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بڑا ہی افسوسناک معاملہ پیش آیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ان کو یہ ساری سازشوں کا پتہ چلا اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان کی بیعت کر لی اور سارا عالم اسلام ایک ہی خلیفہ کے انڈر ہو گیا، تو ان کو سازش کے ذریعے زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے والے لوگ مکہ سے، کوفہ سے، مصر سے، عراق سے اور پھر شام سے، ان جگہوں سے، مختلف جگہوں سے آئے تھے، یمن سے، تو انہوں نے آ کے ان کو شہید کیا تھا۔ اس لیے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دیکھا دشمنان اسلام نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے بھی اسلام دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے اور مسلمانوں کی ہر معاملے میں حیثیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم بیرونی طور پہ لڑ کے مسلمانوں کا شکست نہیں دے سکتے، اس لیے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور منافقین کی سب سے خطرناک سازش یہی ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ وہ دینداری کے پردے کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں۔ یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اس نے بہت سے مسلمانوں کے اندر غلط عقائد پھیلائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ ان کے وصی ہیں، اور ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہم، انہوں نے جو خلافت لی ہے تو حضرت علی کا حق غصب کیا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی غلط باتیں اس نے پھیلائیں۔ کوفہ گیا، بصرہ گیا، مکہ آیا، مدینہ میں آیا، شام میں آیا، اور اس نے اپنا ساتھیوں کا گروہ تیار کیا، اور جو مجرم قسم کے لوگ تھے جن کو حکومت سے خطرہ بھی تھا ان کو بھی اس نے ساتھ ملایا۔ تو ان سارے کے سارے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کی اور حضرت میں عثمان رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ بنایا، اور علی رضی اللہ عنہ ساری عمر تقریباً ان کے ہاتھوں میں بے بس رہے، اور وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ صلح ہو حضرت علی کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر میں بھی سبائی گروہ شامل تھا، اس لیے کہ انہوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قاتل ہرموس بن زہیر اس کو گرفتار کر لیا اور قتل کرنا چاہا، تو 6000 سے زیادہ لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے اس کے حق کے اندر کہ ہم اس کو قتل نہیں کرنے دیں گے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم سب اس بات پہ تیار ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم بیعت کر لیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ بعد میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ قاتلین عثمان ان سے بدلہ لیں گے اور ان کو قتل کریں گے، تو ان لوگوں کو اپنی موت نظر آئی، تو دونوں لشکروں کے اندر تھے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ جو صلح ہو رہی ہے تو ہمارے خون کے اوپر ہو رہی ہے، اگر یہ صلح ہو گئی اور ان لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تو ہم سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل ہماری شامت آ جائے گی۔ تو انہوں نے رات کے وقت دونوں طرف سے لڑائی شروع کر دی، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے لشکر کی طرف سے حملہ ہو گیا، اور پھر لڑائی ہو گئی، اور پھر کتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی لڑائی انہوں نے کروائی، اور پھر بعد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دی، اور پھر تب بھی ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور خوارج کا جو گروہ ہے ان کے ساتھ حضرت علی کی لڑائی ہوئی اور ان کو قتل کیا، اور انہی خارجیوں نے یہ طے کیا کہ ان تینوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان تینوں کو نماز میں قتل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو وار لگا اسی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ تلوار لگی، لوگوں نے اپنی نماز توڑ کے تو ان کی جان بچائی، کافی مہینوں کے بعد وہ جا کے ٹھیک ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیمار تھے اور ان کی جگہ کوئی اور نماز پڑھا رہا تھا، تو وہ بیچارہ تو موقع ہی کے اوپر شہید ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو لے آئے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑانے کے لیے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ چونکہ خود صلح پسند تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں میرے لشکر کے اندر شامل ہیں، سازشی ہیں، تو انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ اگر آپ میری کچھ شرائط مان لیں
تو میں آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس طرح سے صلح ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے کے سارے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے، اور یہ جتنے بھی سازشی عناصر تھے ان کو انہوں نے بڑی حکمت سے، تدبر سے، صبر سے اور پھر اپنے رعب سے، طاقت سے، ہر طریقے سے ان کو دبا دیا تاکہ ہر قسم کی جو سازش ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے دور میں اسلام پہلے سے بھی کہیں زیادہ پھیلا، اور وہ پہلے امیر البحر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور اس کو مسلمانوں کا ہادی اور رہنما بنا، اور مسلمانوں کو اس کے ہاتھ پر ہدایت دے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہودی ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ تم ان کو مسلمانوں کی عداوت میں سب سے سخت پاؤ گے، لیکن جو منافقین ہیں سب سے برے وہ لوگ ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، قرآن مجید کا، احادیث کا انکار کرنے والے، طرح طرح کے بہانے بنانے والے، امہات المومنین ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے۔ یہ جو منافقین ہیں یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو، اسی لیے کبھی شام کے اندر فساد کرواتے ہیں، یہ کبھی یمن میں فساد کرواتے ہیں، اور کبھی حرمین کے اندر۔ اتنی دیر 23 سال میں سعودی عرب میں رہا تو دیکھا کہ یہ لوگ کبھی مکہ حرم کے اندر فساد کرتے ہیں، کبھی مدینہ حرم میں کرتے ہیں، کبھی شہدائے احد جہاں دفن ہیں وہاں فساد کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جتنا بھی زور لگا لیں، جو مرضی سازشیں کر لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اور مشرکین کو، کافروں کو، منافقوں کو، سب کو جیسا مرضی ناگوار ہو اللہ تعالیٰ اس کام کو کر کے رہے گا۔ اب یہ جتنی بھی سازشیں ہوئیں جن کے تحت یہ بڑے بڑے اسلام کے بڑے بڑے سپوت ان کو شہید کیا گیا، جن میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے اسی طرح اسی سازش کا حصہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ کی شہادت ان کو زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا، اور آگے جا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا۔ یزید کی بیعت کے بعد کوفہ کے لوگ جو کہ ہمیشہ سے ہی شر پسند ہیں، اور صحابہ کرام سب نے انہی کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم عقیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا تاکہ بیعت لیں۔ جب انہوں نے وہاں جا کے بیعت لینی شروع کی تو وہاں کے جو گورنر تھا زیاد، اس نے ان کو شہید کروا دیا۔ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہاں سے چلے مکہ سے تو ہر ایک نے، ان کے خیر خواہ نے ان کو سمجھایا کہ کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، کوفی لا یوفی، کہ کوفہ کا انسان تو وہ وفاداری کرتا ہی نہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو آپ کے ساتھ وہ کیسے وفاداری کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سے صحابہ اکرام نے ان کو سمجھایا کہ وہ وہاں سے نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ کوفے کی طرف چلے گئے، اور جب پہنچے کوفے سے بھی باہر 3 میل دور تھے تو ان کو روک لیا گیا۔ وہاں جو حکومت کی طرف سے فوج تھی انہیں ان کو روک لیا، اور ان کو جو آرڈر تھا انہوں نے یہی کہا کہ فوج جو ہے وہ حکم کی پابند ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مکہ سے، مجھے مکہ واپس جانے دو۔ تو فوج نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو واپس جانے دیا جائے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر اس بات پہ تم راضی نہیں ہوتے تو ایسا کرو، مجھے مسلمان ملک کی جو سرحد ہے کسی سرحد پہ جانے دو، کافروں کے ساتھ میں جا کے جہاد کروں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دو، میں جا کے اس کی بیعت کر لیتا ہوں یا اس معاملے کو طے کر لیتا ہوں اس کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے۔ تو اس بات پہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ متفق ہو گئیں، اور ان کو عمر بن سعد رضی اللہ عنہ جو رشتے میں ان کے ماموں بھی لگتے ہیں، ان کو فوجی دے کر ان کی حفاظت میں بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ ان کو روکا گیا کوفے کے اندر۔ اگر فوج نے ان کو شہید کرنا ہوتا تو وہ ان کو کوفہ میں ہی شہید کرتے۔ اب کوئی شخص جب کوفے سے دمشق جاتا ہے تو کربلا اس کے راستے پہ پڑتا ہے، تو کوئی شخص 3 دن 3 رات تک سفر کرے مسلسل گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو پھر کہیں جا کے وہ کربلا پہنچتا ہے۔ تو اگر فوج نے شہید کرنا تھا تو کوفے میں ہی کر دیتے۔ تو کربلا میں جا کے جب شہید ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہی لوگ جنہوں نے خط دے کر، ہزاروں کی تعداد میں خط دے کر بلایا تھا، ان کو یہی خطرہ تھا کہ ان کی جب صلح ہو جائے گی یزید کے ساتھ تو پھر ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ سازش تیار کی ہے۔ تو انہی لوگوں نے وہاں جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دھوکہ دے کر شہید کیا کہ رات کو یہ پہنچے وہاں پہ، اور حسین رضی اللہ عنہ اور عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ انہوں نے بحث شروع کر دی کہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے، اور مسلح تھے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر جانا ہی ہے تو ہتھیار رکھ دو۔ تو جب کافی دیر بحث ہوتی رہی تو حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن سعد سے کہا کہ اس معاملے کو اب جانے دیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، فوج بھی تھکی ہوئی ہے، تو صبح اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ تو رات کو جب شور بلند ہوا تو عمر بن سعد رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف آدمی بھیجے تاکہ پتہ کریں جا کر کہ یہ کیا معاملہ ہے سارا کا سارا۔ تو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ ان کو وہی جو لوگ ہیں وہ شہید کر کے وہاں سے چلتے بنے، اور ان کا پتہ نہیں کہاں گئے، اور جو خطوں کے تھیلے تھے اس میں آگ لگ گئی، اس میں آگ لگا کے چلے گئے اور دونوں کے دونوں ثبوت مٹا دیے۔ اس طرح سے سازش کر کے دھوکے سے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور آج تک چہرہ اور سینہ پیٹتے ہیں اور ہائے حسین کرتے پھرتے ہیں، یا حسین کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور 40,000 آدمی قتل کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں نے اپنی عقل کو اور اپنے دماغ کو کہاں رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے مسلسل قتل کرے لوگوں کو، سوئے بھی نہ اور نہ ہی کچھ کھائے پیو، نہ واش روم جائے، تو 27.5 دن وہ مسلسل قتل ہی کرتا رہے، اگر 1 منٹ میں ایک قتل بھی کرے تو تب کہیں جا کے 40,000 لوگ قتل ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ اب میں پاکستانی اسکول میں پڑھاتا تھا سعودی عرب کے اندر، تو بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک اپنے پیر صاحب کی کرامت بیان کرنے لگا کہ وہ 2000 نفل جو ہیں وہ پڑھ کے رات کو سوتے تھے، دوسرا کہتا کہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو آگے دونوں میرے پاس کہ استاد محترم ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ تو میں نے کہا جی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک جو رات ہوتی ہے اوسطاً وہ کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے، اور اس میں بھی آپ عشاء کا اور تہجد کا ٹائم نکال لیجئے، باقی کتنے گھنٹے بچیں گے۔ اگر کوئی شخص 2000 رکعت پڑھے تو کیا 5 سیکنڈ اس کو ملتے ہوں گے، 10 سیکنڈ ایک رکعت پڑھنے کے لیے؟ تو یہ کوئی نماز تو نہ ہی، یہ تو نماز پڑھنے کی مشین ہوئی۔ اب چپ چاپ دونوں آپس میں چلے گئے، کوئی بات نہیں کی۔ اب دونوں کو سمجھ لگ گئی کہ ساری کی ساری بات ہی جھوٹی ہے۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ ملک دشمن ہیں، اگر کسی ان کے کارکن کو سمجھ آ جائے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ان سے الگ ہونا چاہے اور ان کے اندر جو بھی سازشیں ہیں، جو مکاریاں ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہے تو اس کو خود ہی قتل کر دیتے ہیں۔
اور پھر اس کی لاش ہی کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں چارپائی پہ رکھ کے، اور نعرے مارتے ہیں کب تک لاشیں اٹھائیں گے، کب تک لاشیں اٹھائیں گے، اور پورے کے پورے ملک کا جو ہے وہ امن و امان تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے 3 گروہ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو۔ پہلا تو گروہ یہودیوں کا ہے، جو چاہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا، اس کی جو نسل یہودی ہے ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہو، اور بڑے یہ سازشی ہیں، اور بائی برتھ سارے کے سارے یہودی ہیں، کوئی اور تو ان کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر براہمن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہندوؤں کی نسل جو سب سے ان کو بلند سمجھا جاتا ہے ہندوؤں کے اندر، براہمنوں کو، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر براہمن نسل جو ہے ان کی حکومت ہو۔ تیسرے لوگ وہ اہل تشیع ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل کا اقتدار ہو پوری کی پوری دنیا کے اوپر، اور وہ استعمال کرتے ہیں نام اہل بیت کا، اور ان کے ساتھ جھوٹی محبت جو ہے اس کے وہ دعوے دار ہیں۔ اس طرح سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انسانیت ساری کا حق دبانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا، اس کو آپ دیکھیے کہ یہ سازش کا ایک حصہ ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ سازش کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بند نہیں ہوا، اور قیامت تک بند ہوگا بھی نہیں، اور سازشی عناصر جو ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کا کام یہ بھی ہے، اور حکومت کسی حد تک کرتی بھی ہے، جو بھی اہل اقتدار ہیں کہ جو سازشی لوگ ہیں، ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے سازشیوں کو ان کو کنٹرول میں رکھیں اور قابو کے اندر رکھیں، اور اگر حکومت کے پاس اس طرح طاقت ہو اور موقع ہو تو ایسے سازشیوں کا سر بھی کچل دینا چاہیے، اور کسی بھی صورت ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ اور پھر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو معاملات ہیں محرم کے، ان کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، اور نئی نئی باتیں بدعت کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اور ان خرافات سے بچنا چاہیے، اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تاریخ کے جو بھی حقائق قرآن و حدیث کے مطابق ہیں انہی کو قبول کرنا چاہیے، اور ہزاروں بھی کوئی کتابیں لکھ دے اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوں تو ان کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقائق کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اصل دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور جو اس سے زائد ہے وہ دین سے زائد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے راستے پر چلائے، جس راستے پر چل کے اس دنیا میں بھی ہر قدم پر عزت اور کامیابی ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔